बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और कतर पर हमले के बाद मुस्लिम ममालिक ने सर जोड़ लिए हैं। दोहा में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है, क्या मुस्लिम ममालिक एक होकर इसराइल का कोई जवाब देने का इरादा रखते हैं, उस पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी कतर पहुँच गए हैं। दूसरी बड़ी अहम खबर, पीटीआई के अरकान असम्बली ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं और सेनेट की कायमा कमेटियों से बहुत से अरकान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के हक़ में एक बड़ा फैसला सुनाया है और डॉक्टर मारंग बलोच और इनके 4 साथियों की रिहाई एक बार फिर रोक दी गई। उसकी वजह क्या है और उनका नाम भी ईसीएल से निकालने के मुकदमे में चीफ जस्टिस और एक वकील में तकरार हुई है, उसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा ख़बर ये है कि जस्टिस मसूद अली शाह को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। दी डिप्लोमेट ने खैबर पख्तूनख्वा की दहशत गर्दों के हवाले से पॉलिसी को बहुत बड़ा चैलेंज करार दे दिया है। इसके अलावा अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं और लंदन में शाहिद फतह अली खां के साथ एक अनहोनी हो गई है, वो आपको बताएंगे। और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा की मअतली की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत कर दी गई है। इस खबर की भी तफसील आपको बताएंगे। और यूट्यूबर के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। इसके अलावा कराची के एक निजी बैंक में 1.5 अरब रुपए का फ्रॉड है। फ्रॉड करने वाले कौन है, जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है। जलालपुर पीरवाला शहर को सैलाब से बचाने के लिए मुल्तान उच्च शरीफ रोड पर वाक़या गिलानी बंद में शगाफ डाल दिया गया है। इसकी तफसील भी आपको बताएंगे। तो बड़ी खबर है कि पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं और जुमेरात को तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफे जमा कराने वालों में सेनेटर अली जफ़र, सेनेटर आदम सवाती, दोस्त मोहम्मद, निशान खानजादा, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी और मोहसन अजीज़ ने अपनी अपनी मुतल्लका कायमा कमेटी से इस्तीफे दे दिए हैं। सेनेटर अली जफ़र इत्तलात और नशरियात कमेटी की चेयरमैनशिप संभाले हुए थे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और सेनेटर आज़म सवाती, जिन्हें 5 कायमा कमेटियों में शामिल किया गया था, उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा पार्लिमानी लीडर को जमा करा दिया। तो ये तमाम इस्तीफ़े अभी चेयरमैन सेनेट को भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा हमायूं महमद ने बतौर मेंबर IT आबी वसाइल और इंसानी को कमेटी से इस्तीफ़ा दिया है। पीटीआई की सेनेटर फलकनाथ चतराली ने भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया। वो मेंबर मौसमियाती तब्दीली, इकनॉमिक अफेयर और तालीम और तरबियत की कमेटी का हिस्सा थी। इसके अलावा सेनेटर फौजिया अरशद, उन्होंने भी इत्तलात और नशरियात कमेटी की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है। कायमा कमेटी समुद्र पार पाकिस्तानियों के चेयरमैन निशान खानजादा ने भी रिज़ाइन कर दिया। वो खारजा अमूर, ख़जाना, कामरस और निजकारी की कमेटियों से मुस्तफ़ी हुए हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान जो कि मुख्तलिफ हुकूमती कमेटियों के या सरकारी कमेटी के मेंबरान थे, वो मुस्तफ़ी हो चुके। तो इससे एक बात का तो अंदाज़ा होता है कि इमरान खान ने पार्टी के ऊपर अपनी गिरफ्त करने के लिए जो कार्ड खेला है वो पूरी तरह कामयाब हुआ है। एक और ख़बर है कि इमरान खान ने सितंबर के आखिर में जलसे की हदायत कर दी है। तो बहुत से लोग ये तलाश करते फिर रहे हैं कि सितंबर के आखिर में पाकिस्तान का कोई अहम दौरा तो नहीं है या पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा काम तो नहीं होने जा रहा। तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि पाकिस्तान ने 2 गैर मुल्की कंपनियों से मादनियात की एक्सप्लोरेशन के लिए मुआहदे किए हैं जो सितंबर में ही अपना काम शुरू कर रही हैं। तो ये एक बड़ा मुआहदा है जिसमें इब्तदाई तौर पर $50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है जो कि एक्सपेंड होकर $10 अरब तक जा सकती है। तो किसी दौरे की जरूरत नहीं है, ख़ास अब पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छा काम हो तो उसमें रुकावट ज़रूर खड़ी करेंगे। एक आम खबर है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत जो जुमे के रोज़ अडयाला जेल में होनी थी वो मनसूख कर दी गई है। ये समाअत अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। अदालती अमले ने वकील को बता दिया, जिसका मतलब ये कि इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तो प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो ये समाअत जो है वो अगली तारीख तक मुलतवी कर दी, क्योंकि अडयाला जेल में इमरान खान से जुमेरात के रोज़ जो मुलाकातें तय थी वो भी मनसूख कर दी गई हैं और तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा उनसे मिलने पहुँचे थे, जिनमें वज़ीर खुराक KPK ज़ाहिर शाह, मलिक अदील, नगमा खालिद, एजाज अहमद, वो सब वापस लौट गए। इमरान खान से मुलाकात की किसी को इजाज़त नहीं मिली। इसराइल ने कतई यमन के ऊपर अटैक किया, इससे पहले वो ईरान को निशाना बना चुका है और फ़लस्तीन पर गासबाना कब्ज़े के लिए आलमोस्ट रोज़ाना वहाँ पे
بام شیلنگ ہوتی ہے، لیکن امت مسلمہ کے عظیم ترین لیڈر جو اس وقت اڈیالہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان کی مذمت کریں۔ ایسا نہیں کہ ان کے اوپر کوئی پابندیاں لاحق ہیں، ان کا کوئی ٹویٹ باہر نہیں آ رہا، مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے 1971 کی سانحے کو لے کر ٹویٹ کیا، تو وہ مسلسل پاکستانی فوج کو اپنے نشانے پہ لیے ہوئے ہیں، اور اپنی بہن کے لیے ٹویٹ کر رہے ہیں، اپنی بیوی بشا بی بی کے لیے ٹویٹ کر رہے ہیں۔ تو اپنے اکاؤنٹ سے وہ ہر ایک کے لیے ٹویٹ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ مراد سعید کے لیے بھی ٹویٹس کر رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ کسی جا رہے ملک کی مذمت کریں یا کسی مظلوم مسلم ملک کے حق میں کوئی آواز بلند کریں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دل بند کر دیتا ہے اور آپ کی اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی، اس طرف نظر ہی نہیں جاتی۔ تو اب اسرائیلی حملے کے بعد دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس بلا لیا گیا ہے، جو اتوار اور پیر کے روز ہو رہا ہے، اور اس میں تمام عرب اسلامی ملک کے علاوہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں جن میں پاکستان، ایران وغیرہ شرکت کر رہے ہیں۔ قطری میڈیا کے مطابق اس میں اسرائیلی حملے سے متعلق لائحہ عمل طے کیا جائے گا، اور اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے ہنگامی دورے پر دوحہ پہنچے ہیں، جہاں پر ان کی امیر قطر سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کے قطر کے اوپر حملے کی پوری طرح مذمت کی ہے، اور قطر کو یقین دلایا کہ مشکل حالات میں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ بات اسرائیل میں بہت محسوس کی جا رہی ہے، نوٹ کی جا رہی ہے کہ پاکستان قطر کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی پاور رکھتا ہے، اگر کوئی ایٹمی ملک قطر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اسرائیل کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا پاکستان قطر یا عرب ممالک کے ساتھ کھڑا ہو کر امریکہ یا اسرائیل کی دشمنی مول لے گا؟ تو اس کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن کم از کم ایک بات طے ہو سکتی ہے کہ پاکستان اور دیگر مسلم ممالک اگر ایک ہو جاتی ہے تو اسرائیل دوبارہ کسی مسلم ملک کے اوپر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال بڑے بڑے فیصلے ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیل کو قطر جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اور سنا یہ کہ ٹرمپ بھی بڑے ناراض ہیں۔ ایک امریکی اخبار نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ کو بڑا غصہ ہے کہ نتن یاہو نے ان کو بتائے بغیر دوحہ پہ حملہ کیا ہے۔ نتن یاہو کا موقف یہ کہ اس کو موقع ملا تھا حماس کی قیادت کو مارنے کا، تو اس نے حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا۔ تو ٹرمپ نے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی کامیابی ملی ہے؟ تو وہ بیچارہ اپنا منہ لٹکا کے بیٹھ گیا، کیونکہ اس واقعے میں کوئی بڑا لیڈر نہیں مارا گیا، لیکن قطر کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ قطر وہ ملک ہے جہاں امریکہ نے اپنے اڈے بنا رکھے ہیں، اور جس سے وہ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اب اگر قطر اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ امریکہ کو وہاں سے نکل جانا چاہیے، تو پھر امریکہ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ویسے قطر کے علاوہ بھی امریکہ نے بحرین اور دیگر ملکوں میں اڈے بنا رکھے ہیں، لیکن سوال جو سب سے اہم ہے جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اوپر میزائل سے اٹیک کرتا ہے تو اس ملک کی اپنی جو اینٹی میزائل شیلڈ ٹیکنالوجی ہے وہ کہاں ہے؟ کوئی بھی بڑا ملک جن میں امریکہ، سعودی عرب، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کا کون سا ملک کسی دوسرے ملک کو نشانے بنانے لگا، تو کیا یہ سارے ملک سوئے ہوئے تھے؟ اور ان ممالک کے اوپر سے ہوتے ہوئے میزائل جب قطر آ کر گرے ہیں تو کیا قطر کی حکومت کو اس کا علم نہیں تھا؟ تو بعض لوگ اسے عرب ممالک کی نورہ کشتی بھی قرار دے رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ قطر کو بھی سبق سکھایا جائے، اور حماس کا وہ ہر صورت خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے حماس کے رہنما کو جہاں مارنے کا موقع ملتا ہے، چاہے وہ ایران میں ہو چاہے کسی اور ملک میں ہو، تو ان کو نشانہ بنانے کی کھلی چھوٹ دی گئی۔ تو ابھی بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کی بہت سے دوست ملکوں کو اب اہمیت کا احساس ہوا ہے، اور عرب ممالک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ساتھ بڑا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ترکی ایک بڑا اہم ملک ہے، لیکن پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ دو چند ہے، جو ایٹمی ملک ہے۔ تو اٹس گڈ ٹائم۔ بعض لوگ وزیر اعظم کے دورہ قطر کو لے کے تنقید کر رہے ہیں کہ ملک میں سیلاب ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ قطر گئے ہوئے ہیں۔ تو وزیر اعظم کا کام لنگر بانٹنا نہیں ہوتا، وزیر اعظم کا کام جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ نہیں کہنا ہوتا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، لوگ سیلاب میں ڈوب رہے ہیں، اسے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو سیلاب زدگان کے لیے مقامی حکومتیں کام کر رہی ہے، تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ باقی سیلاب زدگان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی خبر یہ ہے جناب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشا بی بی کو سزا معطل کرنے کے لیے درخواستیں جلد سماعت مقرر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے
اس کیس کی سماعت کی جس میں درخواست کی گئی تھی کہ عمران خان اور مشرف کی سزا معطل کی جائے. تو بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلیمان صفدر نے کہا کہ نیب نے 2 بار انہیں بتایا کہ پروسیکیوٹر تعینات نہیں ہوئے. پھر ایک پروسیکیوٹر آئے اور انہوں نے کہا وہ کیس اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وقت دیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ باتیں سب پرانی ہو گئی ہیں. بیرسٹر سلیمان صفدر نے کہا 5 تاریخیں ہو گئی, ہمارا کیس نہیں لگ رہا. جس پر جج صاحب نے پوچھا کون سی درخواست ہے جو آج فکس ہے. سلیمان صفدر نے کہا جلد سماعت کی 2 متفرق درخواستیں ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب, ایف آئی اے اور پولیس سے عمران خان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات مانگ لی ہے, جبکہ سلیمان صفدر نے کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی ہے. تو اسپیشل پروسیکیوٹر نیب نے لارجر بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی مخالفت کی اور کہا کہ مقدمات کی تفصیلات حکومت فراہم کر دے گی, لیکن درخواست میں ایسا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جس کی بنا پر لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. بعض صحافیوں نے اور پی ٹی اے کے یوٹیوبرز نے اور ولاگرز نے جو ہر وقت مائک لیے عدالتوں کے باہر گھومتے رہتے ہیں تاکہ کوئی ان کو کانٹینٹ مل سکے, انہوں نے سلیمان صفدر سے بڑے سخت سوال کیے. کیا یہ لیگل ٹیم کی ویکنس ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ نے میرے بلے کے نیچے آج گیند دے دی ہے کہ کیا لیگل ٹیم کی ویکنس ہے؟ میں آپ کو آج ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ لائرز کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ان کو جادوگر سمجھتے ہیں, میجیشین سمجھتے ہیں؟ کہ آپ کو معلوم ہے ہمیں کتنے کیسز لڑنے کے لیے دیے گئے؟ 300 350 کہ یہ مقدمے ختم کرو. کون وکیل ختم کر سکتا ہے؟ کون کلائنٹ لڑ سکتا ہے؟ نہ یہ پروفیشنلی پاسبل ہے, نہ لیگلی پاسبل ہے. لیگل ٹیم کی بس ہوئی پڑی ہے. اگلی خبر مارنگ بلوچ کے حوالے سے ہے. مارنگ بلوچ کی رہائی ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گئی اور عدالت نے انہیں رہا کرنے سے انکار کر دیا ہے. کوئٹہ اساتذہ دہشت گردی کی عدالت نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کے ریمانڈ میں 6ٹھی بار توسیع کر دی ہے اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے علاوہ بیبو بلوچ, گلزادی بلوچ, سبقت اللہ شاہ جی اور بیبکس بلوچ کو مزید 15 روز کے لیے پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو پچھلی بار عدالت میں جب ان ملزمان کو پیش کیا گیا تھا تو ہفتہ وار تعطیل کا دن تھا, اس وجہ سے عدالت نے انہیں 5 روز کے لیے پولیس کے حوالے کیا تھا, لیکن اب مزید 15 روز کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا ہے. ملزمان کے وکلاء نے ان کی رہائی کے لیے درخواست کر رکھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے جس میں مارنگ بلوچ کا نام ECL سے نکلوانے کی درخواست کی گئی ہے. اب مارنگ بلوچ جو کہ کوئٹہ پولیس کی تحویل میں ہے, ریمانڈ پہ ریمانڈ چل رہا ہے, لیکن دوسری طرف ان کی ایک درخواست ہے جس کے ذریعے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ بیرون ملک جا سکیں. اس کیس کی بھی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کی اور ان کی ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے ساتھ تلخ کلامی ہوگی, سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. ایڈوکیٹ ایمان مزاری جو ہے وہ شیریں مزاری کی صاحبزادی ہیں اور وہ عموماً ان لوگوں کے مقدمات لڑتی ہے جو اسٹیٹ کی نظر میں دہشت گرد ہوتے ہیں. تو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کی وکیل ہے بنیادی طور پر, اور وہ ججوں کو بھی نہیں بخشتی. اور کچھ دن قبل انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے, انہیں ڈکٹیٹر تک کہہ دیا تھا, جس پر آج چیف جسٹس نے ان سے پوچھ لیا کہ اگر میں اس کیس میں کوئی آرڈر کر دیتا ہوں تو آپ نیچے جا کر کوئی پروگرام کر دیں گی کہ ڈکٹیٹر بیٹھا ہے. تو اس پر ایمان مزاری نے ترکی بترکی جواب دیا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قانون اور آئین کے خلاف ہو, اور آپ کو مجھ سے ذاتی اختلاف ہے تو اس کا اثر کیس پر نہیں ہونا چاہیے. جس پر چیف جسٹس کو ظاہر غصہ آیا کہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی, تو انہوں نے ایمان مزاری کو وارننگ دی کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. عموماً جج عدالت کے اندر اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں, اگر کوئی کلائنٹ یا وکیل بدتمیزی کا یا جارحانہ رویہ اختیار کرے تو پھر جج کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی کرے. لیکن اس پر وہ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھ پہ فوری توہین عدالت لگا دے. تو ان کے شوہر ہادی علی چٹھا وہاں عدالت کے اندر موجود تھے. چیف جسٹس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان کو سمجھائیں, کسی دن یہ پکڑی جائیں گی یا میں نہیں پکڑ لینا کم از کم. جس پر ایمان مزاری نے شور مچا دیا کہ جب عدالت وکیلوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دے تو بہتر ہے کہ ان کو توہین عدالت میں اندر کر دیا جائے. تو اس پر ایمان مزاری گروپ جو سو کالڈ محمدی گروپ کہلاتا ہے, انہوں نے بڑا شور مچایا ہوا کہ جج صاحب نے ایمان مزاری کو دھمکی دی ہے. حالانکہ ایمان مزاری نے جج صاحب کی توہین کی اور باقاعدہ عدالت کے اندر ان کی ریٹ کو چیلنج کیا. ایک عالمی جریدہ دی ڈپلومیٹ, اس نے خیبر پختونخوا کی ایک ریاست مخالف پالیسی کے اوپر بڑی تنقید کی ہے
اور کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی دہشت گردوں سے مذاکرات کی خواہش نے پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اس بیانیے کو وفاقی حکومت کے خلاف سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا۔ گزشتہ چند ماہ میں پاکستان نے چین سے مل کر طالبان حکومت پر بڑا دباؤ ڈالا کہ وہ شدت پسند گروہوں کی کارروائیوں کو کنٹرول کرے۔ اسحاق ڈار بھی پچھلے ہفتے گئے تھے اور انہوں نے افغان حکومت کو یہ کہا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کے حامیوں کو حکومتی ڈھانچے میں شامل نہ کریں۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے غیر قانونی افغان مہاجرین کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ تو یہ 2-3 جو حکومت نے اسٹیپ اٹھائے جس میں افغان مہاجرین کی بے دخلی اور یہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں تھیں، اس پر عمران خان بھی آپ کو پتہ ہے وہ جیل کے اندر سے اسپیشلی جو بیان دے رہے ہیں وہ افغانستان کے حق میں دے رہے ہیں، افغانیوں کے حق میں دے رہے ہیں۔ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جی وہاں پہ زلزلہ آیا ہے، ان کی مائیگریشن روک دیجیے۔ حالانکہ پاکستان میں بھی تو سیلاب آیا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی تو لوگ مر رہے ہیں، لیکن ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو خاص صاحب جو امریکہ سے اپنی آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے، امریکہ کے حق میں بیان دے رہے تھے، اب لگتا ہے کہ وہ افغانستان کے اوپر انحصار کر رہے ہیں اور کالعدم ٹی ٹی پی کے اوپر انحصار کرنے پہ آگے ہیں اور وہ خارجین کو اپنا مددگار سمجھ رہے ہیں۔ گل ہوئی ہے کہ خاصا والا کم کے 1000 روپے تھا کہیں 100 روپے بیچنا، تو امریکہ سے سیدھے خاص اب گرے افغانستان کے اوپر۔ اسی پہ ڈپلومیٹ نے کہا ہے کہ کے پی کی حکومت جو ہے وہ غلط لائن پہ چل رہی ہے، جس سے مشکل ہو گیا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کہ وہ دہشت گردوں کو پاکستان سے نکالے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر ہے، کے پی کے میں جو آپریشن کیا گیا حال ہی میں، اس کے بارے میں سیکورٹی فورسز نے بتایا کہ 19 لوگ مارے گئے جن کا تعلق فطرت الخوارج سے ہے۔ محمد، شمالی وزیرستان اور بنو میں 3 آپریشن ہوئے ہیں 9 اور 10 سپٹمبر کی تاریخوں میں، اور اس میں کئی لوگوں کو جہنم واصل کر دیا۔ تو یہ کے پی کے کی صورتحال ہے اور کے پی کے حکومت جو ہے وہ پاکستانی حکومت پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ افغانیوں کو واپس نہ بھیجا جائے اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بند کیا جائے۔ یعنی خاص اب کے پیٹ میں اس وقت جو درد ہو رہی ہے وہ ایک ہی بات کی ہے کہ کس طریقے سے کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن روکنے کی بات کر کے ان کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں تاکہ وہ پاکستانی حکومت کو دباؤ میں لا سکیں۔ شاید اس لیے خاص صاحب نے ایک اور جلسے کی بھی کال دے دی ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی۔ سوشل میڈیا پر بیہودہ گائیکی کے حوالے سے بے وجہ شہرت پانے والے چاہت فتح علی خان برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں نامعلوم نوجوانوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی حجامت بنا دی ہے، یعنی ان کے اوپر وہی کیا ہے جو علیمہ خان کے ساتھ کیا گیا، ان کو انڈے مارے گئے ہیں۔ ان کی ٹنڈ مبارک کے اوپر 2 نوجوانوں نے 2 انڈے مارے ہیں، جو ایک ان کی تبلے جیسی ٹنڈ کے اوپر لگا ہے اور دوسرا ان کے جسم کے اوپر لگا ہے۔ چاہت فتح علی خان جو ہے وہ موسیقی کے لیے ایک نفرت کا استعارہ ہے یا ایک بدعت کا استعارہ ہے، جنہوں نے ایک ایسی موسیقی کی طرح متعارف کرائی ہے جس نے موسیقی کے اوپر موسیقی کے نام پہ بٹا لگایا اور سوشل میڈیا سے جائز مقبولیت حاصل کرنے والوں کو بھی بدنام کیا۔ لوگ کہتے ہیں لو جی کوئی بھی بندہ جو ہے کوئی پٹھی حرکت کرے تو مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے، یہ لندن میں اس وقت پیش آیا جب چاہت علی خان سڑک کنارے کھڑے ہو کر اپنی کوئی ویڈیو ریکارڈ کرا رہے تھے۔ چاہت فتح علی خان وہاں پر کوئی گانا بھی نہیں گا سکے، ان کو روک بھی نہیں سکے۔ یہ پتہ نہیں کہ کس نے حملہ کیا، تو جس نے بھی حملہ کیا ہوگا وہ یقینی طور پر موسیقی سے شغف رکھتا ہوگا، لیکن پھر بھی کسی کو اس طرح نفرت کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، ورنہ ان میں اور علیمہ خان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ یوٹیوبرز کے لیے ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 27 یوٹیوب چینل کی بندش کے معاملے پر 11 یوٹیوبر کی اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور جوڈیشل مجسٹریٹ کا چینل بندش کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جج تھے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا، اور جن یوٹیوبر کے چینل ریسٹور ہو گئے ہیں ان میں مطیع اللہ جان، اسد طور، عبد القادر اور کئی دیگر شامل ہیں۔ ان سب کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر 11 یوٹیوبر نے اپیلیں دائر کی تھیں، باقی کے جو یوٹیوبر ہیں انہوں نے اپیلیں دائر ہی نہیں کی کیونکہ ان میں سے بیشتر پاکستان سے باہر ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پاکستان کے حق میں ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ 14 ستمبر کو پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کو دبئی میں میچ کھیلنا ہے۔ اس حوالے سے بھارتی شدت پسند حلقے میچ رکوانے کے لیے عدالت جا پہنچے اور عدالت سے درخواست کی کہ یہ میچ روکا جائے۔
اور اس پر پابندی لگائی جائے، لیکن 2 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس جے کے میشوری اور وجے بشنوئی، یہ 2 جج تھے جنہوں نے درخواست اٹھا کے ردی کی ٹوکری پر پھینک دی اور کہا یہ صرف ایک میچ ہے، یعنی دوسرے لفظ میں کہا شٹ اپ اینڈ دوڑ جاؤ۔ تو اب بھارتی پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے اتنے خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں کہ اگر انڈیا یہ میچ بھی ہار گیا، کیونکہ آج کل انڈیا ہر میچ ہار رہا ہے، ہر میچ سے مراد یہ ہے کہ جنگ کا میدان ہو، سفارتی میدان ہو، تو پاکستان اتنے میدانوں میں انڈیا کو ہرا چکا ہے کہ اب یہ ان کی نظر میں آخری میدان ایسا ہے جہاں پر انڈیا کو پاکستان پر تھوڑی سی سبقت حاصل ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر انڈیا یہ بھی ہار گیا تو ساری رہی گئی عزت بھی خاک سے مل جائے گی۔ تو ہار کا خوف جو ہے وہ انہیں پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنے سے روک رہا ہے، لیکن آفرین ہے انڈیا کی عدالت پر کہ اس نے کسی کی نہیں سنی۔ اس کے علاوہ ایک خبر، کراچی کے نجی بینک میں 1.5 ارب روپے کے فراڈ کے حوالے سے ایف آئی اے نے اس کیس کا سراغ لگا کر ملزمان کو پکڑ لیا ہے، اور اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں بینکرز اور پی آئی اے کا ایک نائب قاصد ہے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ فراڈ کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، ملزمان نے ایک جعلی کمپنی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر کرائی، 3 بینک افسران اس میں شامل تھے، اور جو پی آئی اے کا نائب قاصد تھا وہ اس کمپنی کا سربراہ بنایا گیا، اور پھر اس جعلی کمپنی کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے اپنے اہل خانہ کے نام بھی ٹرانسفر کیے گئے۔ نائب قاصد جو ہے وہ چپراسی کا عہدہ ہوتا ہے، تو ایک چپراسی اس حد تک پاکستان کے اندر تعلیم یافتہ ہو گیا ہے، یا سمجھدار ہو گیا ہے، یا ہوشیار 1.5 سیاڑا ہو گیا ہے کہ اس نے ایک کمپنی بنا کر 1.5 ارب کا فراڈ کا ڈالا۔ اس کے علاوہ سیلاب اور بارشوں سے پاکستان میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 900 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستانی حکام نے آج سیلاب کے حوالے سے پریس بریفنگ دی، جس میں وفاقی وزیر مصدق ملک اور چیئرمین این ڈی ایم میں شامل تھے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا بدل رہی ہے، اور اسی لیے پاکستان کے اندر موسمیاتی ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، اور مونسون میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد سیلاب کا زور ٹوٹ جائے گا اور بارشوں کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف دریائے چناب کے بپھرنے سے ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا چاروں طرف سے سیلابی ریلے کی زد میں آ گئی ہے، اور اچ شریف سپر ہائی وے پر شگاف کل رات ڈالا گیا تھا، وہ شگاف اب اور بڑا ہو گیا ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور خواجہ سلیمان رفیق سمیت کئی وزراء اور حکام ملتان میں موجود ہیں اور لوگوں کے انخلاء کے آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اگلی خبر یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ نے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جج منصور علی شاہ بیرون ملک کسی یونیورسٹی کی تقریب میں شرکت کے لیے جانے کے خواہاں تھے، لیکن رجسٹرار کی جانب سے مطلع کیا گیا ہے کہ چونکہ پاکستان میں عدالتی سال شروع ہو گیا تو وہ اویلیبل نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع کے مطابق انہیں جسٹس یحییٰ آفریدی نے این او سی جاری کرنے سے منع کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ریٹائرڈ ججوں کے لیے بھی سیکیورٹی مانگ لی ہے۔ رجسٹرار نے وزارت داخلہ کو ریٹائرڈ ججز کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک خط لکھ دیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ہر ریٹائرڈ جج کو 3 پولیس اہلکاروں پر مشتمل سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ تو پاکستان میں اگر کسی کو پریولیج حاصل ہے تو وہ اس وقت پاکستان کی جوڈیشری ہے، جن کے ججوں کی تنخواہ سب سے زیادہ، جن کی پینشن سب سے زیادہ، جن کی اموات کے بعد ان کی فیملی کی ٹیک کیئر سب سے زیادہ، اور اب ریٹائرڈ ججوں نے پولیس اہلکار بھی مانگ لیے ہیں۔ ایسے تو بیوروکریٹ بھی اتنے عام ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں بھی ضرورت پڑتی ہے سیکورٹی کی، تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ججوں کو سیکورٹی دینی ہے تو پھر پاکستان کے تمام عوام کو 3 اہلکاروں کی سیکورٹی فراہم کی جائے۔ اس طرح بے روزگاروں کی تعداد بھی کم ہوگی، اور پاکستان کے اندر جاب اپرچونٹیز بھی بڑھیں گی، اور عام آدمی کو سیکورٹی بھی مل جائے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنے ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن واقع لوگوں بہت خیال رکھیے گا۔